बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हज़रत आयशा की वफ़ात का वाक़या सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद एक दिन आपकी प्यारी लख्त जिगर हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अज़वाज रसूल में से एक के यहाँ तशरीफ़ ले आईं। आप कुछ देर वहाँ रुकीं तो दोनों ख़वातीन के दरमियान हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र चढ़ गया। बीबी साहिबा ने अर्ज़ किया, ऐ खातून जन्नत, ऐ हज़रत बीबी फ़ातिमा, एक बात तो बताइए। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, पूछो। उन्होंने अर्ज़ किया, आपके बाबा जान को सारे सहाबियों में सबसे ज़्यादा कौन प्यारी है? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने यह सवाल सुनकर मुस्करा पड़ी और फरमाया, आयशा। बीबी साहिबा ने फिर पूछा, और मर्दों में? सईदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, उनके वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये बात हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इस वजह से फरमाई क्योंकि वह जानती थी कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से बेइंतहा मोहब्बत फरमाते थे और उसका इल्म तमाम सहाबा कराम को भी था। यही नहीं बल्कि ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को भी सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मोहब्बत की तलकीन फरमाई थी। प्यारे दोस्तों, सहाबा कराम का यह मामूल था कि जिस दिन हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास होते तो वह हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बड़े हदिये और तोहफे भेजते ताकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा खुश हों और हमारे लिए दुआए रहमत फरमाएँ। एक दिन हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियाँ एक घर में जमा हुईं और आपस में मशवरा किया कि जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं तो सहाबा करम हमारी तरफ इतने तोहफे नहीं भेजते जितने कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के यहाँ तशरीफ़ फरमा होते हुए भेजते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने फिर आपस में तय किया कि यह बात हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाने के लिए हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को मुंतखब किया जाए ताकि वो जाकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करें, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों से फरमाइए कि तोहफे सिर्फ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दिन ही में न भेजें बल्कि जिस भी बीवी के यहाँ आप तशरीफ़ फरमा हों वहाँ भेजें और सिर्फ आयशा के दिन को मखसूस ना करें। चुनांचे हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तमाम अज़वाज मुतहरात की तरफ से नुमाइंदा बनकर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई और सारा मामला बयान कर दिया। प्यारे दोस्तों, जब हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये बात पेश की गई तो आपने दरख्वास्त सुनी और जलाल में आ गए। फिर फरमाया, ए उम्मे सलमा, मुझे आयशा के खिलाफ बात करके तकलीफ़ ना दिया करो। तुम्हें पता नहीं आयशा की क्या शान है। मैं आयशा के पास उनके बिस्तर पर बैठा होता हूँ तो अल्लाह ताला मुझ पर वही नाज़िल फरमा देता है। हालांकि मेरी और भी बीवियाँ हैं मगर किसी और ज़ौजा के बिस्तर पर मुझ पर कभी वही नाज़िल नहीं हुई। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने यह जवाब सुना और बिना कोई और बात किए खामोशी से वापस लौट आईं। जब अज़वाज मुताहरात ने पूछा, ए उम्मे सलमा, बताइए क्या हुआ? तो उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी बात सुनी और यही जवाब इरशाद फरमाया। अब अज़वाज मुताहरात ने फिर मशवरा किया और तय किया कि ऐसी शख्सियत को हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा जाए जिनकी बात को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टालना पसंद न करें। फिर उन्होंने हज़रत सईदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतखाब किया और उन्हें बुलवाया। जब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तशरीफ़ लाई तो तमाम अज़वाज मुताहरात ने उन्हें तफसील से मामला बताया और अर्ज़ किया, बेटी, आप अपने बाबा की बारगाह में जाएं और हमारी तरफ से यह दरख्वास्त पेश करें। हमें उम्मीद है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बात नहीं टालेंगे और हमारा काम बन जाएगा। उम्मतुल मोमिनीन की यह बात सुनकर सईदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इनकार ना किया और अपने बाबा जान हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होने के लिए तैयार हो गईं। सईदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बताया गया कि आपके प्यारे बाबा जान इस वक्त हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के यहाँ तशरीफ़ फरमा है। फिर सईदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने वहाँ से चली और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे में तशरीफ़ ले गईं। जब हुजरे में दाखिल हुई
تو دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحن میں کچھ کام کر رہی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف فرما ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو اپنا کام چھوڑ کر ان کی طرف بڑھی اور سلام و دعا کے بعد ان کی وجہ پوچھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں بابا جان سے ملنے آئی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں دیکھتی ہوں آپ کے بابا جان کہیں سو تو نہیں رہے۔ پھر وہ اندر گئی اور دیکھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا آقا آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ آئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہیں اندر بھیج دو۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی شفقت سے انہیں اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا بیٹی کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا بابا جان میں آپ کی ازواج کی طرف سے ایک درخواست لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا بیٹا کیا درخواست ہے؟ تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا بابا جان جب آپ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف فرما ہوتے ہیں تو صحابہ کرام بڑے تحفے اور ہدیے بھیجتے ہیں، لیکن جب آپ کسی دوسری زوجہ کے پاس ہوتے ہیں تو بہت کم تحفے اور ہدیے بھیجے جاتے ہیں۔ آپ صحابہ کرام کو حکم دیں کہ ایسی تفریق نہ کریں بلکہ جہاں بھی آپ ہوں وہیں تحفے بھیجیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں یہ ساری گفتگو سن رہی تھی مگر خاموش تھی۔ بیٹی کی بات سن کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میری پیاری بیٹی جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تو اس سے محبت نہیں رکھتی؟ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بابا جان بالکل میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹی پھر عائشہ سے پیار کیا کرو، عائشہ سے محبت کیا کرو کیونکہ میں عائشہ سے پیار کرتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد سن کر واپس لوٹ گئیں اور تمام باتیں ازواج مطہرات کو بیان کر دیں۔ اپنی پیارے بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی تلقین خود نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ پیارے دوستو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے درمیان کچھ بات ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ہمارے درمیان کسے حاکم بناؤ گی؟ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک رہیں گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کیونکہ وہ بہت سخت مزاج کے آدمی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک رہیں گے؟ وہ فیصلہ کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا ہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دیا کہ آپ اللہ سے ڈریں اور صاف حق بات کہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو میری ناک پر ہاتھ مارا جس سے میری ناک لہولیان ہوگی اور فرمایا تیرے ماں باپ نہ رہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے بات کرتی ہے کہ حق بات کہیں اور اللہ سے ڈرے، کیا اللہ کے نبی جو فرما رہے ہیں وہ حق بات نہیں ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرے منہ کے نتنے ایسے ہو گئے جیسے چمڑے کی مشق کا نچلا حصہ ہوتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ماجرا دیکھا تو فرمایا اے ابو بکر ہم نے تمہیں اس لیے نہیں بلایا تھا کہ آپ انہیں سزا دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں گھر میں کھجور کے ایک سوکھی ٹہنی پڑی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اٹھایا اور مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میں بھاگ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر سے لپٹ گئی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے تمہیں ابو بکر جو اب تم نے مارا تو ہم نے تمہیں اس لیے نہیں بلایا تھا۔ پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور جا کر کھڑی ہو گئیں۔ پیارے دوستو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عائشہ سے محبت کی تلقین خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ پھر کیسے یہ تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا اور بی بی عائشہ کے درمیان نفرت کا تعلق تھا؟ آپ ذرا سیدہ فاطمہ زہرا کے لیے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ملاحظہ فرمائیے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو عادات مبارک اور صورت کے لحاظ سے چلنے پھرنے اور اٹھنے بیٹھنے اور بات کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ تھی، وہ حضرت فاطمہ تھی۔ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے جاتی تو میرے آقا سرکار دو عالم اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے،
پیشانی کا بوسہ لیتے اور پھر اپنی مجلس میں پیار سے اپنے پاس بٹھاتے۔ صرف یہی نہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ کے درمیان تھوڑا تھوڑا تعلق رہا۔ اگرچہ ان دونوں میں ماں بیٹی کا رتبہ تھا، لیکن عمر میں زیادہ فرق نہ ہونے کی وجہ سے آپس میں محبت اور پیار بہت تھا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اماں عائشہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ تو بی بی فاطمہ فرمانے لگی، میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ آپ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جبکہ میرے والد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، آپ نے سچ کہا، ہمیں ایمان ملا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، ہمیں قرآن ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، اللہ تعالیٰ کی معرفت ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے۔ آپ نے بہت تعریفیں کی۔ اتنی تعریفیں کرنے کے بعد فرمانے لگے، اے فاطمہ، میرے ذہن میں بھی ایک اور بات آ رہی ہے۔ بی بی فاطمہ نے فرمایا، کون سی بات؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ کے خاوند حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جبکہ میرے خاوند سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ ہو گئی۔ پھر اماں عائشہ نے فرمایا، میرے دل میں ایک اور بات آ رہی ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ کون سی؟ تو حضرت عائشہ فرمانے لگی، قیامت کے دن جب ہم اٹھائے جائیں گے تو آپ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا اور میرا ہاتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اماں عائشہ پھر فرماتی ہیں، اے فاطمہ، میرے ذہن میں ایک اور بات آتی ہے۔ تو خاتون جنت جنتی عورتوں کے سردار ہے۔ تو جنت میں جب تخت پر بیٹھے گی تو علی المرتضیٰ آپ کے ساتھ ہوں گے، مگر فاطمہ، جب جنت میں میں تخت پر بیٹھوں گی تو میرے ساتھ تخت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ کو اتنی سمجھ عطا فرمائی کہ وہ خود فرمایا کرتی تھی کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایسی باتیں عطا کی ہیں جو کسی اور بیوی کو نہیں ملی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں سب سے پہلی بیوی ہوں جو کنواری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بدر کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ڈھونڈ رہے تھے، تو میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کوئی کپڑا تلاش کر رہا ہوں تاکہ اسلام کا جھنڈا لہرا سکوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنا ایک دوپٹہ جس کی زمین سفید تھی، جس پر کالی دھاریاں بنی ہوئی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے دوپٹے کو اپنے ہاتھ سے اسلام کا جھنڈا بنا کر لہرایا۔ یہ بھی اللہ نے مجھے نصیب فرمایا، اور یہ بھی اعزاز ملا جب منافقین نے مجھ پر بہتان باندھے تو ان سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی اس طرح تہمت لگائی گئی، اس کے بعد حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی تہمت لگائی گئی، مگر اللہ رب العزت نے ان معصوم لوگوں کی تہمتوں کو معصوموں کی زبانوں سے روک دیا۔ چھوٹے بچوں نے اس بات کی گواہی دے دی کہ یہ لوگ پاک ہیں، تہمت سے بری ہیں، اور جب مجھ پر تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے بچوں سے گواہی دلوانے کے بجائے خود اپنے کلام مبارک سے میری گواہی دی کہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مجھے یہ بھی اعزاز ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری مرتبہ بستر علالت پر تھے تو آپ کا چہرہ انور اور سر مبارک میری گود میں تھا۔ میری نگاہیں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر لگی ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور پیش ہو رہے تھے۔ یہ بھی اعزاز مجھے حاصل ہوا کہ وقت رخصت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا جب آپ اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔